अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेज़बान आपकी डॉक्टर सादिया कमाल। आज हम जो प्रोग्राम लेके आए हैं वो कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे। कश्मीर गुज़िश्ता 1 साल से फ़ौजी मुहासरे में है और जिस तरह से कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत को उनको इनसे महरूम रखा गया है, उसके लिए पाकिस्तान उनके शाना बशाना खड़ा है और पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। इसी तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में रहने वाली नुमाया शख्सियात हैं जिन्होंने कश्मीर के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है, चाहे उन्होंने अपने कलम के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए उठाई है। आज हमने APP में दावत दी है स्टूडियो में, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वो वैसे तो मैं उन्हें कहती हूँ कि हर फन मौला हैं, वो किसी भी तारुफ़ की इस तरह से मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उनका अगर आप काम देखें तो आपको वो मुसव्विर भी नज़र आएंगे, शायर भी होंगे और अफसाना निगार भी हैं और कार्टूनिस्ट भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। उन्होंने एज जर्नलिस्ट भी काम किया है और कर रहे हैं, तो कश्मीर के हवाले से भी उनकी हमें काविशें नज़र आती हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मज़र शहजाद साहब। अस्सलाम जी, कैसी हैं आप सादिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल कश्मीर कॉज़ के लिए और उसके अवाम के उनका जो हक़ खुद अरदियत है उसके लिए मुझे जिस सतह तक भी जाना पड़ा मैं उनके लिए जाऊँगा। और ये हर पाकिस्तानी का मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ है कि हर सतह पे जिस सतह पे वो कर सकता है अपनी आवाज़ बुलंद करे, उनके लिए निकले और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है हमारी बहनों बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। अच्छा, जब हम ये गुफ्तगू कर रहे थे तो मर्द हुर्रियत की बात हुई है कि जो हम कश्मीर की तहरीक की बात करें कि उसका आगाज़ कैसे हुआ, क्योंकि आप जैसी हमज है जो शख्सियत है, आपने एज जर्नलिस्ट जिस तरह से काम किया है, तो इन 3-4 दहाइयों को आप खुद देख रहे हैं। मर्द हुर्रियत चौधरी गुलाम अब्बास साहब बहुत बड़ी शख्सियत और उन्होंने ही पहला इसका आगाज़ किया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और उसके सरबराह भी समझे जाते हैं और अब्दुल्ला हुसैन के साथ मिलकर उन्होंने शुरू की थी तहरीक। मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आपका मज़ार यहाँ फैज़ाबाद कम्प्लेक्स के पास है, बिल्कुल जहाँ पे फैज़ल इस्लाम कम्प्लेक्स उसकी बैक साइड पे आपका मज़ार है। 18 दिसंबर उनकी बरसी का होता है हर साल। वहाँ सब तमाम यानी चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम जो है उनका यहीं पे दरगाह है। जी मज़ार उनका आपका मज़ार है बाकायदा वहाँ और पे। यहाँ पर हमारे लोगों को इससे कोई अवेयरनेस, कोई आगाही नहीं है। हर साल काफ़ी कश्मीर से लोग आते हैं, उसमें तमाम जितने कश्मीरी रहनुमा हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक़ है, चाहे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है, वो सारे वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे तकारीर होती हैं और आवाम आई होती है काफ़ी सारी कश्मीर से भी और यहाँ मकामी भी। तो इनके सामने ही उनके जो उस ज़माने में उनके दोस्त भी थे, सेक्रेटरी भी थे, उनका अखबार निकलता था काशीर, कश्मीर का असली लफ्ज़ तो काशीर है। मर्द हुर्रियत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आप कायद आज़म के साथियों में से थे। कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी में कभी अपना कोई असूल नहीं तोड़ा, लेकिन इस शख्सियत के लिए उन्होंने अपने एक असूल तोड़ा था। कायद आज़म कभी भी घर से बाहर निकल के किसी का इस्तकबाल नहीं करते थे। वाहिद मर्द हुर्रियत थे जिनके लिए कायद आज़म ने बाकायदा उनको रुकवाया बाहर कि जब तक मैं बाहर नहीं होऊंगा वो अंदर ना आए। तो आप बाहर तशरीफ़ ले के उनको रिसीव करके मेहमानों को अंदर लेके गए थे और उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। और फिर मैं आपको बताऊं कि अपनी कायद आज़म ने एक मर्सिडीज़ कार जो उस ज़माने में होती थी, वो व्हील वाली और इस तरह की वो वायर के साथ होती थी, वो उनको तोहफे में भी दी, जो आज भी मुज़फ़्फ़राबाद में वहाँ पे खड़ी है। और आपके बेटे चौधरी ताहिर अब्बास मशहूर बैंकार हैं, बड़े सीजनल, जिन्होंने बैंक ऑफ कश्मीर पे भी काफ़ी काम किया था काफ़ी अर्सा पहले। यहाँ पे RDFC और मुख्तलिफ इदार बैंक ऑफ खैबर के भी वो MD रहे हैं। दूसरे उनके ब्रिगेडियर तारक उनके बेटे हैं और एक और उनके बेटे हैं वो अल्लाह वाले हैं, वो उधर वहाँ पे कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में होते हैं। और ये नाम भी मुज़फ़्फ़राबाद क्यों पड़ा? ये उन्होंने रखा था मुज़फ़्फ़राबाद, एक मुजाहिद था मुज़फ़्फ़र उसके नाम पे जो शहादत हुई उनके नाम पे रखा। जैसे अभी हमारे ये बुरहान वानी हैं, इसी तरह वो भी एक मुजाहिद थे। इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहा और मर्द हुर्रियत एक बाकमाल शख्सियत थे। उनको जब चीफ़ एग्जीक्यूटिव बनाया गया कश्मीर का, तो रवैये देखें क्या होते थे और अब रवैये क्या हो गए हैं कि उनका जब पहले महीने फ़ोन का बिल आया तो उन्होंने वानी साहब को बुलाया कि वानी साहब इधर आना ज़रा मेरे को, कि ये काले हैं सारी सरकारी और ये 4 कालें ना मेरे घर की हैं, तो इसके 5 रुपये बनते हैं तो ये जेब से निकाल के कि ये मेरे ही तनख्वाह में से, बाकी सरकार के पैसे हैं। तो यानी कि वो जैसे कायद आज़म थे वैसे ये भी थे, ऐसे ही लोग थे।
وہ قائد اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کیبنٹ کی میٹنگ جب ہوئی تو انہوں نے چائے مانگی تو انہوں نے کہا گھر سے چائے پی کے آیا کرو بھائی، سیدھی سی بات ہے. اور یہی کام کافی حد تک عمران خان بھی کر رہے ہیں. یہ بھی عمران خان بھی. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو خاص بات ہے، باقی معاملات کیا ہیں میں اس پہ نہیں بحث کرنا چاہتا، لیکن کشمیر کاز کو اٹھا دیا عمران خان نے اس وقت. اور اس کا جو آغاز ہوا تھا وہ برہان وانی کی شہادت سے ہوا تھا. اس نوجوان کی شہادت کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جیسے بم بلاسٹ ہوا، اور اس حد تک خطرہ بڑھ گیا تھا کہ مودی کو بالآخر وہاں پہ کرفیو لگانا پڑا. اور اس کرفیو کی سزا یہ ملی کہ پوری دنیا میں کرفیو لگ گیا کووڈ-19 کی وجہ سے. 90 کے آس دیکھیں کہ کس طرح کی صورتحال آ گئی. اچھا آپ کو جو سابق وزیر اعظم ہیں کشمیر کے سردار عتیق، وہ آپ کو ایوارڈ بھی دے چکے ہیں. آپ کی میرے بے شمار کالم اور کارٹونز ہیں کشمیر پہ. پی ٹی وی پر بھی بنائے کارٹون میں نے، اخبارات میں بھی بنائے، کالم بھی لکھے. تو انہوں نے یہ مجھے اعزاز دیا تھا کہ مجھے ایک ایوارڈ دیا کشمیر کے بارے جو موجود ہے. اچھا آپ نے ابھی موجودہ صورتحال بھی دیکھی جائے تو 365 دن ہونے والے ہیں، مطلب 5 اگست کو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بھارت نے کشمیریوں کے حقوق کو کس طرح سے سلب کیا ہوا ہے، اور فوجی محاصرہ جو ہے ابھی تک چل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری بھی اس کی مذمت کر رہی ہے. لیکن خاص طور پہ آپ جو مصوری کرتے ہیں، اپنے کارٹون اور پینٹنگز بناتے ہیں، آپ کی نیچر پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیتی جاگتی سچ مچ کی اس طرح کی تصویریں ہوں. اور ابھی بھی کارٹونز جو آپ نے بنائے ہیں، کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے ایک تہاڑ جیل پہ بنایا ہے. میں تہاڑ جیل پہ. جی ہاں، ایک بات چھوٹی سی بتاتا ہوں کہ کارٹون ایک ایسا میڈیم ہے کہ وہ بات جو کئی کالموں میں اور کتابوں میں اور بڑی بڑی خبروں میں کہی جاتی ہے وہ آپ چند لائنوں میں کر لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو وہاں پہ کشمیر میں جو صورتحال ہے، مقبوضہ کشمیر جس کو کہتے ہیں ہم، اس میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں کام کر رہے، وہاں پہ ریڈیو ٹی وی نہیں کام، میڈیا کو تو گھسنے نہیں دیتے پوری دنیا کا. ایون کہ جو ہیومن رائٹس کی ہیں تنظیمیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، اور ان کو نہیں آنے دیتے وہاں پہ. ٹورسٹ کو نہیں آنے. ٹورسٹ کو تو ویسے بھی انڈیا میں اب نہیں آتے کیونکہ وہاں پہ جتنی یعنی ریپ ہوا ہے خواتین کا، جو ٹورسٹ آئی ہیں اور مارا گیا پیٹا گیا ہے، تو وہ تو ویسے ہی اب بھاگنا شروع ہو گیا. اب تو کوئی بھی نہیں آتا. وہ آپ تاج محل کو خود ہی پوجا کریں گے اس کی بیٹھ کے صبح شام. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ سرف سے تمام میڈیا، تمام جو اس کے ہمارے جتنے بھی فیس بک ہے جو وہ بین کیا ہوا ہے. تو اس کو میں نے وہ دکھایا کہ تہاڑ جیل کے اندر وہ سارے لاک اپ میں پڑے ہوئے چیزیں. تہاڑ جیل کا آپ نے دکھایا. اس کے علاوہ آپ نے کشمیری کڈز، جی ہاں، وہ جو ان کو پیلٹ فائرنگ کی جاتی ہے ان کے چہرے پہ اور آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں اس پہ، اور مودی صاحب خود آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو صرف پاکستان دشمنی کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہی کیش کراتے ہیں. ان کے الیکشن جیتنے کی وجہ بھی مسلمانوں پہ ظلم کرنا اور اسی چیز پہ. جی، اور بالکل، اور ساتھ میں آپ ایک انہیں امید بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم بالکل ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، برہان وانی نے جو قدم اٹھایا اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے یہ اب رکے گا نہیں. اور میں آپ کو یہ بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، آج یہ سمجھ لیں کہ میری پریڈکشن بھی ہے اور میری امید بھی ہے. میں بڑا پر امید انسان ہوں. انشاءاللہ بہت جلد کشمیر آزاد ہوگا. بھلے میں کہتا ہوں وہ اپنا ایک ملک بنائیں، لیکن ان کی جو محبت پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کی ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. صرف یہی نہیں پینٹنگز ہیں، اگر ہم ناظرین کو ایک ہی دم ساری دکھا سکیں. فریڈم آف کشمیر پہ آپ نے جس طرح سے بنائی ہے، بہت ہی خوبصورتی سے، جس طرح سے آپ نے بھارت کے وزیر اعظم کی آنکھیں بند کر دی ہیں اور بھارت کے جھنڈے کے ساتھ. اچھا، ایک اور آپ کو بڑا اچھا یہاں کارٹون ملے گا کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم کو پیچھے سے چائنا نے ایسا کھینچا ہوا ہے، اس کی ٹانگ میں وہ کھونٹی سی پھنسائی ہوئی ہے کہ آگے کشمیری کھڑا ہنس رہا ہے. جی بالکل. اور ساتھ میں آپ نے نو انٹری فار انٹرنیشنل میڈیا ان جموں کشمیر، وہ ہے وہاں پہ بالکل نہیں جانے دیتے. ایون کہ اب تو انڈیا کا میڈیا جو خواتین وہاں پہ وزٹ کرنے گئی ہیں وہ بول پڑی ہیں کہ وہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا تشدد ہو رہا ہے کہ ان بیچاروں کو یعنی کہ ڈیڈ باڈیز گھروں میں دفنائی جا رہی ہیں. اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہوگا. اور جو خواتین گھروں میں موجود ہیں، اور ادھر سے ساتھ میں کورونا بھی شروع ہو چکا ہے، اور کرفیو اور لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے وہ تو ایسی سزا ملی ہے کہ پوری دنیا کو سزا مل گئی کہ وہ لاک ڈاؤن میں پڑ گئی پوری دنیا. آپ نے کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا تو پوری دنیا کو لاک ڈاؤن ہو گیا. جی بالکل. اور اتنا کشمیر لہولہان مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو برڈ ہیں ان کے بھی منہ سے ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ نہیں. یہ جو آپ نے جس کا برڈ کا ذکر کیا یہ اصل میں ولچر ہے جس کو گدھ ہم کہتے ہیں. یہ ہندوستان بتایا میں نے کہ یہ اس نقشے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جموں کشمیر کے نقشے کے اوپر گدھ بیٹھا ہوا ہے اور خون چوس رہا ہے. ہم عام طور پر یہ فکرہ استعمال کرتے ہیں کہ گدھ کی طرح بیٹھ گیا. جی گدھ کی طرح یہ گدھ بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور وہی میں دکھانا چاہ رہا تھا یہاں پہ. اور یہی صورتحال ہے اور وہاں پہ وہ گدھ بنا ہوا ہے. مطلب آپ دیکھیں اب ہوگا کیا، میں آپ کو بتاؤں ان فیوچر انشاءاللہ.
آپ کو نظر آئے گا یہ جو پاکستان نے ابھی یہ جو راستہ کھولا ہے سردار فیملی کے لیے، سکھ ہمارے سکھ بھائیوں کے لیے، یہ میں ذاتی طور پہ سمجھوں کہ یہ تحریک کا آغاز ہے خالصتان کا، اور خالصتان بنے گا، اب خالصتان بھی بنے گا، کشمیر بھی آزاد ہوگا. اور جس طرح دیکھیں ہر کمال راز زوال، جتنا آپ نے روئی دیکھ لیا دیکھ چکے ہیں، اب آپ کا زوال شروع ہو گیا کیونکہ آپ نے ظلم اتنے زیادہ کیے ہیں. آپ نے گجرات میں مسلمانوں کو جلایا، ہر جگہ مسلمانوں کو، وہاں پہ یعنی کہ قربانی کے نام پہ گوشت، ابھی عید پہ ان کو نہ عید کی نماز پڑھ سکیں گے بیچارے کشمیری، نہ وہ قربانی کر سکیں گے. مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے، اپنا وہ کام کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا باقی. اور اگر ایک انسان عام طور پہ یہ سمجھ لیں اسے گھر میں کس طرح سے بند رکھا جاتا ہے، اور یہ 1 سال سے یہ کیفیت ہے، اور آپ نے کس طرح سے خوبصورتی سے، ویسے تو دیکھا جائے تو آپ منٹوں میں کیا سیکنڈ میں ہی اسکیچ پورا اتار لیتے ہیں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گاڈ گفٹیڈ چیز ہے یا خود ضرورت کے تحت آتی ہے؟ کیونکہ ادھر میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی آپ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور میڈیا کا بھی کردار اہم رہا ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ بھی آواز اٹھاتی رہی ہے، لیکن UN اور OIC جو ہے اس پہ آپ نے بہت خوبصورتی سے اپنے اس میں اس کے اسکیچ میں شامل کیا. وہ تو ویسے ہی سوئی ہوئی کمپنی ہیں دونوں، وہ کمپنی ہے، وہ ایک امریکہ کی کمپنی، دوسرے بھی امریکی کمپنی ہے جو OIC بھی ہے، اور یہ ان کے بغل بچے ہیں. اور میں نے پہلے بھی اس پہ میں نے اور کافی میں نے کارٹون بنایا کشمیر پہ. ایک میں نے بنایا تھا PTV پر بنایا تھا کہ وہ ایک سانپ ہے جو اوپر سے ایک گھونسلے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی طرف لپک رہا ہے، مطلب ظلم. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک اور میں نے دکھایا تھا کہ یہ جو ہندوستان کے نریندر مودی صاحب ہیں، یہ ماچس سے پوری دنیا کو آگ لگا رہے ہیں، گلوب بنایا اس کے نیچے، اور یعنی خطے میں اتنا وہ ظاہر ہے بڑا خطرے کی صورت حال ہے. اب ہم کوئی پاکستان کوئی تورا بورا تو ہے نہیں، یہ تو اب اکنامک پاور ہے. اور وہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اگر ایسا کوئی موقع ہے تو پاکستان بالکل نہیں ٹلے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا ہندوستان کو. اور خاص بات یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں موجود رہیں گے. اگر پاکستان خدا نخواستہ پاکستان کولیپس بھی کر جاتا ہے ان کی ایٹم بام سے، تو ہمارا مسلمان 36 ملک پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہندو اور کہیں بھی نہیں ہے. ہم اگر ہندوستان کا ہم نے صفایا کر دیا تو پھر ہندو ختم ہو جائے گا ان کا. ان کو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. ظلم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ظلم سے جتنا آگے بڑھیں گے تو وہ ان کے گلے پڑے گا. اچھا، آپ نے اداکاری بھی کی، اور اچھا یہاں بھی مزے کی بات بتاؤں. ایک میرا بڑا خاص کریکٹر تھا اس میں، 6-7 ایپیسوڈ میں تھا. اس میں نے ایک ہندو پروفیسر آف آرکیالوجی پروفیسر بابو لال اگروال کا رول کیا تھا. اس میں پروین ملک میری وائف بنی تھی، پاروتی ان کا نام تھا. اس میں یہ تھا کہ اس کو سمبائل کیا گیا تھا کہ ایک بچہ جو ہندوؤں کا بچہ مسلمانوں کا بچہ ہوتا ہے، اس پہ ظلم ہوتا ہے، پوری فیملی ڈسپرس ہو جاتی ہے، تو وہ بچہ پہاڑی میں آ کے چھپا ہوتا ہے. تو میں اور میری مسز ہم کوئی پرانے کھنڈر دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں جو میرا شعبہ ہوتا ہے، تو وہاں یہ بچہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم اس کو گھر لے آتے ہیں، ہم چونکہ ہندو ہیں اور ہم لے آتے ہیں، تو اس میں میری اولاد چونکہ نہیں ہوتی، تو وہ اس بچے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ جاتی ہے. وہاں پہ وہ بچہ اصل میں کشمیر تھا، اور میں نے اس میں گاندھی کا رول کیا تھا ایک پروفیسر کی صورت میں، اور میری مسز تھا. تو وہاں میں اپنی جب اس میں میری جب درگھٹنا ہوتی ہے، یعنی میری ڈیتھ ہوتی ہے، تو وہاں پہ میرے وہ ارتھی جلانے سے پہلے جو میرے ڈائلاگ تھے وہ یہ تھے کہ میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ اس بچے کو، یعنی جو اس بچے کا ہم نے نام کیلاش رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کا اصلی نام مجھے یاد نہیں اب کیا تھا. ڈرامے میں لاکھ ڈرامہ تھا، سیریل روب خالد کا، زیبا بختیار تھی، نادیہ خان، میں، سہیل اصغر، کافی بہت بڑی ٹیم تھی. تو ہریرا بچے کا نام ہوتا ہے، یا حمزہ یا ہریرا کچھ ایسے تھا. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اس بچے کو اس کے اپنوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہمیشہ خود بھی دکھی رہو گے اور وہ بھی دکھی رہیں گے. تو یہ وہ ڈائلاگ ہیں جو گاندھی نے کہے تھے مرنے سے پہلے کہ کشمیر کو مسلمانوں کے حوالے کر دو، ورنہ یہ ہمارے لیے بھی مصیبت بنے رہیں گے اور ان کے لیے بھی مصیبت بنے رہے گی. اور واقعی وہ ہو رہا ہے آج. تو یہ گاندھی کا پیغام تھا جو اس کو پھر. اچھا، سب سے بڑی بات، او بھائی قرارداد UNO میں کون لے کے گیا ہے؟ میں لے کے گیا ہوں، سعدیہ کمال لے کے گئی ہے، کون لے کے گیا؟ عمران خان لے کے گیا، ہندوستان لے کے گیا تھا، نہرو لے کے گیا تھا. اس پہ عمل کرو آپ. لیکن وہ سوئے ہوئے UNO تو اس کو تو UNO ہے، اور OIC کو ہمیشہ OIC کہتا ہوں. لیکن ہمیں اس پورے 1 سال میں پاکستان کی کوئی اس طرح سے جدوجہد نظر آئی ہے کہ سلامتی کونسل میں بھی یہ آواز اٹھائی گئی ہے. اس سے پہلے جو تھا، جو ہمیں پچھلی اس 1 سال میں جس طرح سے متحرک اور چیزیں چلتی ہوئی آگے نظر آئی ہیں، اس طرح سے پہلے بہت تیزی کے ساتھ ہی، بہت تیزی کے ساتھ. ایون کہ یہاں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر راجیو گاندھی آ رہے تو یہاں سے بورڈ ہٹا دی گئے تھے کشمیر کے، وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا.
اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. لیکن آپ تو بہت ہی کیا کہتے ہیں ببانگ دہل بہت ہی بولڈ طریقے سے جس طرح سے جو حقائق کے سامنے ہیں، سامنے چیزیں، ہم نے کالم لکھے ہیں اس پہ، ہم نے باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہوئی ہے ان موضوعات پر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے، ہماری جو نئی نسل بھی آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں اب سوشل میڈیا اور اس کی وجہ سے کہیں پیچھے بھی رہ گئی ہیں، تیزی ہے، افراتفری ہے، کمپٹیشن ہے بہت آگے کا، اس میں آپ اس مصوری کو اور یہ جو ہے کارٹونسٹ کا کہ اس کے ذریعے آپ بات کر رہے ہیں، رائٹس کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کی بات کر رہے ہیں، آگے کے لیے اس کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ بالکل ہے جی، کیوں نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو اس وقت بھی بتا رہا تھا کہ ایک بہت بڑی خبر یا بہت بڑے کتاب یا کالم سے زیادہ امپیکٹ اثر، فوری جو اثر پڑتا ہے وہ کارٹون کا. بہت لوگ اب اخبارات میں کارٹون کم ہو گئے، لیکن پہلے ہر اخبار میں کارٹون ہوتا تھا. لوگ سب سے پہلے کارٹون دیکھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. بعد میں ضرورت رشتہ وغیرہ پڑھتے، پوری داستان بیان کر ضرورت رشتہ کے اشتہار بعد میں پڑھتے تھے، پہلے کارٹون دیکھتے تھے. تو کارٹون، ابھی میں پی ٹی وی پر کارٹون بناتا ہوں اور مجھے پتہ ہے پوری ورلڈ میں میرے کئی کارٹون امریکن اخبار، میرے کئی کارٹون انڈین اخباروں میں چھپے ہیں. وہاں کے وہ اس طرح کے اتنے پسند کیے گئے کہ انہوں نے چھاپے ہیں وہاں پہ. اور جو چندی گڑھ اور امرتسر کے اخباروں میں چھپے ہیں میرے کارٹون. اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کو پسند آئی، انہوں نے چھاپے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، ایک فوری آپ کو ریئیکشن اس کا ملتا ہے. اور اسی طرح دیکھیں پینٹنگ ایگزیبیشن ہوتی ہیں، کشمیر پہ ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں. فوٹوگراف کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں ہر سال. یہ اویئرنیس کے لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی، ہماری میموریاں اب بہت شارٹ ہوتی جا رہی ہیں نا، اب وہ چیز نہیں رہی. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب اور میرے ایک استاد تھے سید حسنین شاہ صاحب، ان کو شکوہ جا شکوہ، بانگ درا، ضرب کلیم، آپ زبانی یاد ہوتے تھے. آج کے بچوں کو، میری بیٹی پڑھتی ہے کالج میں، تو اس کے سر نے اسے کہا کہ بھائی آپ بیٹا اپنی اردو ٹھیک کر لو، باپ تمہارا صحابی بھی اور شاعر ادیب ہے. تو بچوں کو اردو کا اب وہ تھوڑا سا، اب چونکہ اب فیس بک کی مطلب یہ چیزیں، لیکن ہمیں یہ ہوگا کہ اپنی نئی جنریشن میں یہ چیزیں منتقل کرنے، یہی طریقہ ہے. پینٹنگز اور یہ جو کارٹونز ہوتے ہیں، بالکل یہ بہت خوبصورت اظہار ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے. اور اس کو وہ دیکھیں، اس میں دلچسپی پیدا کریں. کارٹون کے اندر ایک دلچسپی ہوتی ہے تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے فوری طور پہ. مضمون کو نہیں پڑھے گا، چاہے کشمیر پہ ہو، وہ گزر گیا جی بس ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کارٹون ہوگا، جو تصویر ہوگی، وہ فوری اثر کرے گی اس کے اوپر. یہ جو پیلٹس گن سے فائر ہو، بچوں کی تصویریں آتی ہیں اس طرح کی، یا وہاں پہ کالج سکول جاتی بچیوں کو ڈنڈے اردو کے، میرے سوری ٹو سے، میں بالکل میرا جذباتی ہوں گے اس وقت. معصوم بچیوں کو آپ سکول جاتی بچیوں کو اور کالج جاتی بچیوں کو آپ ڈنڈوں سے مار رہے ہیں. آپ کیا آپ انسان کے بچے نہیں ہیں؟ آپ کیا چیز ہیں؟ جانور ہیں آپ؟ تو یہ تکلیف ہوتی ہے مجھے. اور وہی پھر میں نے ایک نظم کہی تھی کہ یہ رات کیسی، یہ صبح کیوں کر، یہ زندگی کا خراج کیا ہے، وہ کل تھا کیسا، یہ آج کیا ہے. ریفلیکشن، یہ رات کیسی، یہ صبح کیوں کر، یہ زندگی کا خراج کیا ہے، وہ کل تھا کیسا، یہ آج کیا ہے. یہ الجھنے ہیں ہمارے اپنے بدن کی پرتیں جو کھل رہی ہیں، تو ہم نفس تو اداس کیوں ہے، یا جو بھی ہمارا ہوگا ہمارا اس میں تو کچھ نہیں ہے. یہ جوان جذبے، یہ پھول چہرے، یہ تتلیاں سی، کبوتروں کے اداس نغمے، یہ سب ڈکے ہیں کور کے پیچھے. جو دھوپ پھیلے گی سب مناظر کو توڑ دے گی، ہمیں ہماری مسافتوں پہ ہی چھوڑ دے گی. پھر آگے ہی کا جو کرب ہوگا، عذاب ہوگا، اور ہماری اپنی نظر کے پیچھے حقیقتوں کا سراب ہوگا. اور انشاءاللہ یہ جو دھوپ پھیلے گی ایک دن، اور یہ ہٹے گی، دھند چھٹے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر ایک دنیا کے نقشے پہ خوبصورت ملک بن کے ابھرے گا. جی بالکل. اور وہ جو ریشم کے کیڑے، اور وہ جو اتنا فیسینیٹ کرتی ہے وہ چیزیں مجھے وہاں کی، وہ ان کے گیت، ہدیقہ کینی نے بڑے خوبصورت گیت گائے ہوئے ہیں کشمیر پہ. وہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہ ہے، وہ جنت ہے. جنت حقیقت میں جنت ہے، جنت ہے بالکل. اور یہ کسی کافر کو کبھی جنت نہیں ملی، مسلمانوں کی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور نہ ملے گی. بالکل نہیں ملے گی. شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ سے. انشاءاللہ ہم پھر بھی وقت لیں گے، آپ کا قیمتی وقت ہے، بے حد مہربانی کہ آپ یہاں تشریف لائے. جی آپ نے باتیں سنی، مظہر شہزاد صاحب نے کس طرح سے خوبصورت انہوں نے باتیں کی. اور 370 ہو یا 35A ہو، اس کی جس طرح سے منسوخی ہوئی اور اس کے منسوخ کرنے کے بعد جو ظلم ڈھایا گیا ہے کشمیریوں پر، اس کو کس طرح سے خوبصورتی سے اپنے کارٹونز میں انہوں نے سمو دیا ہے، اور کیا خوبصورت انہوں نے شاعری بھی کی ہے. اور وہ کارٹون صرف محض کارٹون نہیں ہے، وہ آج کل کی ہماری جو نسل ہے وہ بھی سوال کرے گی کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے. اور وہ کارٹون ہمارے سب سمجھنے کے لیے ایک پوری داستان سموئے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.